बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की ये हिस्ट्री के बारे में कि पहले वो बरेली मसलक से ताल्लुक़ रखते थे, फिर तहक़ीक़ करके वो देवबंद के साथ आए और देवबंद से फिर उन्होंने कुछ तहक़ीक़ की तो फिर अहले हदीस बने। फिर अहले हदीस बनने के बाद उन्होंने तमाम फ़िरक़ों को, तमाम जमातों को खैराबाद कह के फिर उन्होंने एक उम्मत तक दावत लॉन्च की कि अल्लाह ताला ने कुरान अज़ीम में फरमा दिया है वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू। कुरान और सुन्नत पे चलना चाहिए, क्योंकि क़यामत के दिन इन चीज़ों के बारे में नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ ये पूछा जाएगा कि तुम कुरान और सुन्नत पर कितना चलते थे। चाहे वो किसी फ़िरके किसी जमात से ताल्लुक़ रखता है, पूछा ये जाएगा कि तुम कितना अल्लाह की इबादत और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते थे। और लॉन्च की तो आज आपको सिर्फ इतना बताना है कि किन किन असातिज़ा से उन्होंने इस्तिफ़ादा किया और उनके उस्ताद कौन कौन से हैं जिनसे उन्होंने कुछ सीखा। तो आइए सुनते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब कि उन्होंने किस तरह स्टडी की, किस तरह जो है वो मेहनत की और किन किन असातिज़ा से उन्होंने इस्तिफ़ादा हासिल किया। आइए सुनते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। मौलाना इसहाक साहब का तारुफ हो गया। ये चौथा उस्ताद मेरी जिंदगी में आया, यानी बात डॉक्टर सरार से शुरू हुई, फिर पीर नसीरुद्दीन नसीर, फिर शेख जुबैर अली ज़ई और फिर मौलाना इसहाक साहब। मौलाना इसहाक साहब रहमहुल्लाह ताला, मैं जब अहले हदीस की तरफ आया ना तो मुझे जो भी बंदा मिले ना मुझे कहे कि वो उस बाबे से बचना है आपने, फैसलाबाद वाला एक वो है अहले हदीस है लेकिन गुमराह है। अच्छा, और मुझे कुछ नहीं पता कि बाबा क्या कहता है, लेकिन मुझे ये पता चल गया किस तरह का वो बाबा है फैसलाबाद में, और वो है वहाबी और गुमराह है। अच्छा, वो जो बंदे भी चेंज होते थे ना, जिस तरह अहले हदीस में आप कोई तहकीक करता है ना तो उसको कहते हैं इंजीनियर से बचना है, तो उस जमाने में वो कहते थे मौलाना इसहाक से बचना है। अच्छा, फिर शेख जुबैर साहब ने भी मौलाना इसहाक साहब के खिलाफ एक मजमून लिखा हुआ था, अहले हदीसों के कहने के ऊपर था। वो मजमून भी मैंने पढ़ा हुआ था। वो मजमून भी ये था कि वो जिस तरह कोई ज़ईफ़ वाक़या बयान करते इस तरह इस किस्म के मज़ामीन थे। मैंने शेख जुबैर साहब से पूछा कि मैंने कहा मुझे जो भी अहले हदीस मिलता है ना उसे पता चलता है ये बंदा अहले हदीस की तरफ आया, तो मुझे एक ही मैसेज देता है कि मौलवी साहब को नहीं सुना। तो मैंने कहा मौलाना साहब के बारे में आपका मौक़िफ़ क्या है? तो शेख जुबैर साहब ने पहला जुमला बोला, मुझे कहता बाबा बड़ी चीज है अली भाई, बड़ी चीज है वो बाबा, वो स्पीकिंग पावर तो बला की है मौलाना साहब की, बाकी तो शाही को नहीं उनके मुकाबले में, और जितना उनका वर्सटाइल नॉलेज था। तो शेख जुबैर साहब ने भी कुछ वीडियोस उनकी देखी हुई थी, सीडीज की फॉर्म में उस वक्त आती थी। तो मुझे कहने लगे कि वो ना, लेकिन वो बाबा गुमराह है। तो मैंने कहा जब इतने गुमराह चेक किए तो एक गुमराह और चेक कर लेते हैं। हाँ, अब अल्लाह ताला ने मुझे गाइड करना था। उन्हीं दिनों मेरे ऑफिस में एक बंदा ऐसा आया जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में, वो भी दावत इस्लामी में था, मुझसे एक साल जूनियर था जब मैं दावत इस्लामी में था, और वो मौलाना साहब को मिलने जा रहा था। वो मुझे देख के हैरान हुआ कि मैं अहले हदीस हो चुका हूं और वो अहले हदीस से भी आगे जा चुका है। तो ना वो जब उसने मुझे कहा, मैं ना वो एक बहुत बड़े इस दौर के आलिम दीन है, फैसलाबाद में बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर है, तो मैं उन्हें मिलने जा रहा हूं। मैंने कहा कौन? तो कहने लगे वो मौलाना इसहाक साहब है। मैंने कहा ये वो जो बाबा जी है? कहते हैं हाँ। अच्छा, कहते हैं आपने सुना? मैंने कहा उनके बारे में मैंने सुना है, लेकिन आप जा रहे हो ना, कुछ सीडीज उनकी ले आना वहां से, तो मैं ना वो देखूंगा, क्योंकि उस जमाने में यूट्यूब इंटरनेट कौन घर में लगवाता था, स्पीड भी किधर, और ये तो बाद में जरा बूम आया ना 2015 के अंदर जाके। तो और मुझे इतना पता भी नहीं था कि यूट्यूब चैनल भी, इस तरह की कोई वीडियोस भी, ये एक चैनल भी जो बनाया था वो हमारे किसी स्टूडेंट ने बनाया था, वही अपलोड करता था। मैंने कभी यूट्यूब यूज भी नहीं किया था, मैंने 2014 के बाद इसे इस्तेमाल करना शुरू किया है। तो वो कहने लगा ठीक है मैं आपके लिए सीडीज ले आऊंगा। वो आया तो फिर कुछ ऐसे बाद उसने मुझे सीडी ला के दी। ऑफिस में ना मेरे वो सीडी रोम भी था। मैंने जब पहली सीडी मौलाना साहब की डाली ना, आप यकीन करें, मैंने जब वो वीडियो खोली ना तो वो बंदे को आदत होती है ना जल्दी जल्दी पता लगे क्या कहना है। मैंने जनाब वो क्लिक करके ना, वो जो पहली वो वीडियो खोली थी ना, मैंने क्लिक करके आगे की ना, तो जो पहला जुमला मेरे कानों पे पड़ा ना वो सही बुखारी की 4108 थी। हाँ, कि तुम में जो खिलाफत चाहने वाला है अपना सींग उठाए, मैं उसके बाप से ज्यादा खिलाफत का हकदार हूं। ये जो हज़रत माविया ने खुतबा दिया था मदीना शरीफ में अब्दुल्ला बिन उमर की तरफ कनाया करके, लो जी मनु ते थल्लू लगी आगते उत्तू निकली। अच्छा, और वो अरबी बातें पढ़ के फिल बदी इस तरह तर्जुमा करते थे जैसे हम उतनी फिल बदी पंजाबी में नहीं बोल सकते जितनी वो पंजाबी वो बोलते थे, और अप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज करते थे। मैं जनाब उतनी सीडी रोक ली। मैं जनाब बुखारी शरीफ खोल के ना, मैंने मकबत शामला खोला तो 4108 डाली मैंने, और वो हदीस मेरे सामने आई। मैं क्या मैं आगे जाना है? मैं सीधा ठक फोन मिलाया शेख जुबैर साहब को। मैंने कहा मुझे बताएं, अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं हजरत उमर से ज्यादा खिलाफत का हकदार हूं, ठीक है,
تو مجھے کہنے لگے کون گستاخ ہے جس نے بات کی ہے؟ میں نے کہا یہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور نہیں علی بھائی ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کہا بخاری میں لکھا. کہتے ہیں میں اتنے سال سے بخاری پڑھا رہا ہوں. وہ بخاری تو پڑھا رہے تھے نا. اچھا ان شیخ زبیر صاحب کی بخاری میرے سے کھل گئی. ٹھیک ہے. اچھا میں نے کہا لکھا ہوا بخاری میں, آپ چیک کریں. اچھا خیر میں آفس کی گاڑی میں واپس جا رہا تو مجھے شیخ زبیر صاحب کی کہا. مجھے کہا علی بھائی واقعی لکھا ہوا یار, کتنا گستاخ تھا یار یہ, اس نے حضرت عمر کی گستاخی کی ہے. ٹون ہی بدل گئی شیخ زبیر صاحب کی, اس لینگویج میں نا وہ بات کرنا شروع ہو گئی. تو میں نے کہا شیخ صاحب یہ سارا مسئلہ مجھے تو لگتا ہے ادھر سے ہی سارا خراب ہوا ہے. تو مجھے کہتے ہیں علی بھائی آپ کو پتا ہے حضرت معاویہ دور میں تو ممبروں پہ حضرت علی پہ سب و شتم بھی ہوتا تھا. اب یہ دوسری بات تھی جو شیخ زبیر صاحب مجھے خود بتا رہے ہیں. میں نے کہا اچھا. تو وہ کہتے ہیں دیکھیں نا, اس لیے تو سنی علماء کہتے ہیں بس ثابت ہونے کی وجہ سے احترام کرنا ہے, باقی تو. اور مجھے کہتے ہیں یار وہ تو حدیث بہت خطرناک ہے علی بھائی. میں نے کہا کون سی؟ وہ تقتل الفیۃ الباغیہ یدعوهم الی اللہ ویدعونہ الی النار. اچھا میں نے کہا وہ کہتے ہیں وہ جو عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. میں نے کہا شیخ صاحب سے, میں نے کہا یہ تو میں نے 2002-3 میں حدیث پڑھی ہوئی ہے, عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. میں نے کہا وہ تو حضرت علی حق پہ تھے, مخالف جماعت جو ہے وہ باغی تھی. وہ کہتے ہیں نہیں جو اگلے الفاظ ہیں. اچھا وہ اگلے الفاظ میرے سے بھی اوور لک تھے. مجھے اتنا پتا تھا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی کیونکہ مسلم میں اتنی حدیث ہے, بخاری میں نا. مجھے کہتے ہیں جو اگلے الفاظ وہ بہت خطرناک ہے کہ عمار انہیں جنت کی طرف بلائے گا اور جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. اچھا جب یہ انہوں نے بات کی نا تو میں نے کہا ہو یہ پوری گیم مجھے سمجھ آ گئی ہے یہ مسئلہ کیا ہے. ٹھیک ہے. پھر تو یہ 2 حدیثیں انہوں نے مجھے بتائی, پھر میں انہیں حدیثیں بتایا کرتا تھا کہ اے بھی لکھی جائے, اے بھی لکھی جائے, اے بھی لکھی جائے. ٹھیک ہے. تو پھر مولانا اسحاق صاحب کی سیڈیز آئیں تو اس میں وہ خلافت کے وہ 12 لیکچر بھی تھے ان کے پنجابی والے, حضرت عمر کی شہادت سے لے کے حضرت حسین کی شہادت تک. وہ یقین کریں میں نے 2 راتیں جاگ کے وہ میں نے ختم کر دیے لیکچر. تو میری حالت تھی کہ میں اڈا تے میں مولانا صاحب کو پہنچ جاؤں. ٹھیک ہے. اچھا خیر یہ ساری چیزیں میں نے پھر نا اسی دوران میں نے وہ ویڈیوز میں بھی یہ چیزیں کچھ ریکارڈ کریں. 2011 10 دسمبر کو حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ, اس دوران میں مولانا صاحب کے لیکچرز دیکھ چکا ہوا تھا اور مجھے پتا چل گیا کہ یار یہ مولوی صاحب تو یہ تو کوئی بکری شے ہے, یہ اگلا سٹاپ ہمارا مولوی صاحب ہے. اچھا وہ جب میرا لیکچر ریکارڈ ہوا نا اس وقت تک ہماری یوٹیوب کی ویورشپ جو ہے نا زیادہ سے زیادہ 100 150 133 95 80 70 ہوتی تھی. ظاہر مجھے کسی پلیٹ فارم نے لانچ کرنا تھا تو میں نے لانچ ہونا تھا نا, خود کیا بندے نے لانچ ہونا ہے. میرا یہ حسینیت اور یزیدیت والا لیکچر جب اپلوڈ ہوا نا 10 دسمبر 2011 کو ریکارڈ ہوا تو یہ لیکچر ہر اس بندے نے دیکھ لیا جس کو نہیں دیکھنا چاہیے تھا, یعنی اہل حدیثوں کے مولوی. اور وہ 2-3 مہینے میں 5000 کراس کر گیا. اب تو 2-3 منٹ میں ہماری ویڈیو 5000 کراس کر جاتی ہے. تو ان 5000 میں وہ سارے ٹوٹل اہل حدیث اتنے ہی ہوں گے کوئی تھوڑا بہت سمجھ رکھنے والے ہیں, انہیں سارا دیکھ لیا وہ سارے شیخ زبیر صاحب سے مغد, اور پھر وہ آپ کڑی جوڑ لیں. اچھا وہ سی ڈی نہ کسی نے مولانا اسحاق صاحب کو بھجوائی یوٹیوب سے ڈاؤن لوڈ کر کے. مولانا اسحاق صاحب نے وہ لیکچر دیکھ لیا میرا نا حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ. مولانا اسحاق صاحب کو کسی اسٹوڈنٹ نے باہر سے فون کر کے کہا کہ مولانا آپ کے جو اسٹوڈنٹ ہے نا اس نے تو ایک لیکچر میں سب کچھ ریکارڈ کرا دیا جو آپ نے 12 لیکچروں میں ریکارڈ کرایا ہوا ہے بڑے طریقے سے, اور اردو میں کرایا, آپ کے تو پنجابی میں تھے. تو مولانا اسحاق صاحب نے کہا کہ وہ 10 منڈا کیڑا ہے. حالانکہ میں کوئی شاگرد نہیں تھا ان کا اس وقت, میری کو ملاقات تھی, ہاں ویژول شاگرد تھا کہ میں نے ویڈیو سے لرن کیا تھا, کچھ میری اپنی بھی تحقیق تھی. تو میں نے نا مولانا اسحاق صاحب نے مجھے پیغام بھجوایا ایک بندے کے تھرو کہ علی کو مجھے آ کے ملے فیصلہ باد نا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, کوئی بھی چھٹی آئی تو میں, کیونکہ ویکینڈ پہ تو میں نے جیلم جانا ہوتا تھا, کوئی ویکینڈ سے علاوہ کوئی چھٹی آئی تو میں جاؤں گا. بائی چانس انہی دنوں میرا 23 مارچ 2012 23 مارچ کی یوم پاکستان کی چھٹی ہوا کرتی تھی اور وہ جمعے کے دن آ گیا. 3 چھٹیاں ہوگی ہماری, جمعہ ہفتہ اتوار. تو میں نے کہا چلو یہ جمعے کی چھٹی ہے, ہفتہ اتوار جیلم گزاریں گے. تو جمعے کی چھٹی ہم 23 مارچ 2012 کی مولانا اسحاق صاحب کے پاس. میں نے اپنے جو دوست تھے جن کے گھر میں درس بھی دیتا تھا I-10 میں, انہیں میں نے کہا, ان کا ٹھیک ہے جی گاڑی ریڈی ہے, موٹر وے سے جائیں گے. اور ثاقب اکبر صاحب کے پاس بھی ان دوران میں شیعہ کے پاس بھی جاننا شروع ہو گیا, لیکن ثاقب اکبر صاحب جو اتحاد امت پہ کام کرنے والے شیعہ, وہ رافضی ٹائپ نہیں, اس طرح کے شیعہ نہیں, رحمہ اللہ تعالی. یہ میرے 5ویں استاد تھے, وہ فوت ہو چکے ہیں. ان سے میں نے ٹالرنس سیکھی. شیعہ کے فرقے کو میں نے اڈاپٹ تو نہیں کیا, لیکن میں نے اہل حدیث ہوتے ہوئے, سنی ہوتے ہوئے شیعہ کے ساتھ انٹریکشن شروع کیا کہ میں نے آبزرو کروں گی کیسے سوچتے ہیں. کیونکہ حضرت معاویہ والے مسئلے میں, یزید کے مسئلے میں تو ہم ایک پیج پہ آ چکے تھے, سوائے ایک ڈفرنس کے کہ وہ تھوڑا ایکسٹریم تھے. لیکن ثاقب اکبر صاحب ایکسٹریم نہیں تھے. وہ کہتے تھے میں انہیں صحابی مانتا ہوں, ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. باقی حضرت علی کے ساتھ وہ بغاوت کی, وہ اقلاد آباد, باقی وہ سب و شتم کے قائل کوئی نہیں تھے. توحید بھی ان کی مارے والی تھی. تو وہ بھی 2010 سے ٹل ان کی ڈیتھ تک
اچھا ان کے ساتھ رہا. پاکستان کے دینی مسالک ان کی کتاب بھی میں نے آپ لوگوں کو تعارف کروائی ہے. تو مولانا اسحاق صاحب کے وہ بھی بڑے عاشق تھے. انہوں نے کہا کہ جب بھی تم گئے مجھے بھی لے کے جانا, انہیں بھی ہم ساتھ لیں گے. ایک سوال وہ 40 کوسچن بھی مولانا اسحاق میں اینڈ پہ جا کے ان کا بھی ریکارڈ ہے آڈیو میں, یعنی وہ پیچھے بیٹھے ہیں, ویڈیو میں تو میں بھی نہیں نظر آ رہا, میری آواز ہے کیونکہ کیمرہ ایک تھا نا. 23 مارچ 2012 کو ہماری ملاقات ہوئی اور یہ ریکارڈنگ جمعے سے پہلے ہو چکی بھی تھی, کیونکہ ہم صبح پہنچ گئے تھے وہاں 10:30 بجے. کیمرہ مین کو انہوں نے بلا لیا, میں نے 40 کوسچنز لکھے ہوئے تھے اور وہ میں نے وہی زیادہ تر یہ سنی شیعہ کنفلکٹ پہ کیے. سرکار وہ جو 40 کوسچنز ہے نا, وہ علم کا وہ شاہکار خزانہ ہے. وہ آپ جب بھی دیکھیں گے نا آپ کو نئی بات اس میں سے پتا چلے گی. 10 دفعہ تو میں دیکھ چکا ہوں خود. ہر دفعہ میں کہتا ہوں یار یہ مولانا صاحب نے جو ایک چھوٹا سا جملہ بولا تھا, اچھا یار یہ بہت بڑی بات تھی, اس سے ریلیٹ ہوتی ہے. اس وقت تو ہم کیجول, ظاہر ہے کہ مجھے ٹینشن تھی, میں نے سوال بھی پورے کرنے 1.5 گھنٹے میں, جواب بھی. ہر دفعہ کوئی نہ کوئی جملہ اور ایسا چھکا مارتے تھے کہ جناب وہ بات صرف مولانا صاحب کے دماغ میں ہی آتی تھی. تو وہ ریکارڈنگ وہ میری پہلی اور آخری ملاقات تھی, اس کے بعد میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی. اور بہرحال علی الحسن نقوی صاحب کی تو روزانہ فون پہ بات ہوتی تھی مولانا اسحاق صاحب کے ساتھ, اور اگر خدا نہ خواستہ ان کی وائف فون اٹھا لے تو ان کو کافی بے عزتی بھی کروانی پڑتی تھی, کیونکہ 1.5 گھنٹہ ضائع کرتے تھے. تو یہ فون کرتے رہتے تھے, اگر ان کی وائف اٹھائے تو کہتے ہیں میں بند کر دیتا تھا. مولانا صاحب اٹھا لے تو وہ تو آپ کو شوقین مزاج تھے, آپ کو بندہ فون پہ کر رہا ہے 1.5 گھنٹہ وہ سوالوں کے جواب ہی دے رہے ہیں. تو مولانا صاحب کی وفات کے بعد مجھے علی الحسن نقوی نے بات بتائی کہ مولانا اسحاق صاحب مجھے کہتے تھے کہ میرے بعد اگر کوئی بندہ ہے نا جو یہ اہل بیت کا دفاع کرے گا وہ مجھے علی نظر آتا ہے, یہ اس مسئلے کو آگے لے کے چلے گا. لیکن یہ بات انہوں نے مجھے نہیں کبھی کی, میں کیوں جھوٹ بولوں, لیکن یہ بات انہوں نے بارہا ان سے کی تھی, اور یہ تو ان کی بات تھی, وہ کرامت ظاہر ہوئی. مولانا اسحاق نے کیا کرنا تھا یا مودودی نے کیا کرنا تھا جو میں نے کر دیا, اور میں نے بھی کیا کرنا تھا اللہ نے کروا دیا. ہاں ماساتی طور پہ سب کچھ ہوا. خیر بہرحال مولانا اسحاق صاحب کی ڈیتھ ہوگی 28 اگست 2013 کو, اور اسی سال 10 نومبر 2013 کو شیخ زبیر صاحب کی ڈیتھ ہوگی. دونوں استاد چلے گئے. عام الحزن ہے میرے لیے, غم کا سال ہے. دونوں کے جنازوں میں بھی شامل ہوا, وفات تک یعنی وہ قبرستان دفنانے تک شریک رہا, اور دونوں دفعہ علی نقوی کو بھی میں ساتھ لے کے گیا. اور شیخ زبیر صاحب سے میں نے تعارف کرایا علی الحسن نقوی کا, اور مولانا اسحاق صاحب کے ساتھ تو وہ ویسے ہی تھے, تو وہ ان سے پھر کافی ساری چیزیں. پھر جب ہماری بول چال آپس میں بظاہر بند ہو گئی تھی تو میں نے جو مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا نا, تو میں علی نقوی کو کہتا تھا آپ نہ شیخ زبیر صاحب کو فون کر کے یہ مسئلہ پوچھو, کیونکہ ہم نے تو یہ طے کیا تھا اب ہم قیامت والے دن ملیں گے. اور یہ ساری نوست یہ اہل حدیث مولویوں کی وجہ سے تھی, کیونکہ وہ انہیں تنگ کرتے تھے, تو وہ جان اسی طرح ہی چھڑا سکتے تھے کہ میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے, اور واقعی وہ رابطہ کرتے بھی نہیں تھے. اور شیخ زبیر صاحب کو بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ میں پوچھوا رہا ہوں یہ مسئلہ. علی نقوی کو کہتا تھا تم اپنے اینڈ سے پوچھو. بہرحال یہ سارے معاملات اس حوالے سے چلتے رہے. مولانا اسحاق صاحب سے جب میں مل کے نکلا نا, تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ 2012 میں 23 مارچ سے پہلے جو انجینئر محمد علی مرزا تھا نا, اور 2012 23 مارچ کے بعد کا جو انجینئر محمد علی مرزا ہے, زمین و آسمان کا فرق ہے. مولانا اسحاق صاحب سے میں نے 2 ایسی چیزیں سیکھی ہیں جو کسی اور نے نہیں مجھے سکھائی. ایک تو یہ ہے کہ بیٹا جس سے بھی اختلاف ہو جائے اسے کافر نہیں کہنا, علمی اختلاف کر لینا ہے. اور دوسرا نمازیں ساروں کے پیچھے پڑھنی ہے. یہ میں ٹیکنیکلی قائل ہوا, ورنہ جتنا عرصہ میں بریلوی تھا میں اہل حدیثوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تھا, اور جب کٹر اس طرف گیا تو میں بریلویوں کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ گیا تھا. کہیں مجبوراً ہو جائے تو پڑھ لیا, ادروائز میں نہیں پڑھتا تھا. لیکن مولانا اسحاق نے میرا یہ عقدہ حل کیا, اور یعنی یہ ہمارے وہ آخری استاد جن تک ہم پہنچے, جن سے یعنی علم حاصل کیا. اور یہ 5 کے 5 استاد جو میرے ہیں, یہ آپ سمجھ لیں پنجتن باغ کی نسبت میں یعنی ان کی نسبت سے میرے بھی 5 استاد ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب, پیر نصیر الدین صاحب, اور اس کے بعد شیخ زبیر علی زئی صاحب, اور ثاقب اکبر صاحب, اور مولانا اسحاق صاحب رحمہم اللہ اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین آمین. ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں جی آج کے اس دن 100 نمبر پبلک سیشن میں, جہاں اپنے اسٹوڈنٹس کو یاد کیا جو فوت ہو چکے ہیں, تو اپنے استادوں کو بھی یاد کرنا چاہیے. میں تو روزانہ انہیں دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں, اور ان کی تعلیمات ویڈیوز کی شکل میں جتنی تھیں وہ اللہ کا شکر ہے استفادہ ہے, ہم نے ویلیو ایڈیشن کر کے ان کو مزید بہتر انداز میں لوگوں تک پہنچایا. تو یہ فرقہ واریت کا بند بھی ٹوٹ گیا مولانا اسحاق صاحب کی وجہ سے, ٹالرنس بھی آ گئی, اور یہ والے مسائل بھی کلیئر ہو گئے. فرقہ وارانہ جو ایک ایشو تھا سنی شیعہ کنفلکٹ پہ, جتنا بڑا کام مولانا اسحاق نے کیا اسلامک ہسٹری میں کسی نے نہیں کیا میرے علم کی حد تک. مولانا مودودی نے بھی ایک خاص حصے کو پکڑا نا خلافت و ملوکیت, لیکن باقی زیادہ تر مسائل ہمارے حل کیے ہیں مولانا اسحاق صاحب نے. اور انہوں نے یہ سارا جو بند ہے نا سنی شیعہ دراڑ جو ہے یہ فل کی, اور پھر جس طریقے سے ہم نے اس کو لوگوں کے سامنے پریزنٹ کیا ہے وہ الحمدللہ ایک سمجھ لیں بلیک اینڈ وائٹ میں 2+2=4 میتھمیٹیکلی ایک ایک چیز لوگوں کے سامنے آ گئی. بل مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میری ویڈیوز جب ریکارڈ ہونی شروع ہوئی ہیں اکتوبر 2010 میں پراپرلی, اس سے پہلے ایک دکا ویڈیوز تھیں,
جو قرآن کلاسز ہیں 2010 سے شروع ہوئی ہیں اور پھر اسی میں سے آگے سارا سلسلہ. تو میں نے آپ 2010 کی میری جو اکتوبر 2010 کی پہلی قرآن کلاس ہے اس میں بھی دیکھیں میں نے فرقہ واریت کے خلاف بولا ہوا. تو یعنی اس دعوت کے پلیٹ فارم سے جب بھی بات کی ہے کسی فرقے کو سپورٹ نہیں کی. البتہ پہلے دن بھی کہتا تھا کہ میں اہل حدیث کے منہج کو سب سے بہتر سمجھتا ہوں, آج بھی کہتا ہوں, باوجود اس کے کہ مجھے سب سے زیادہ تکلیفیں ان سے اٹھانی پڑی. شروع میں سب سے زیادہ تکلیفیں بریلویوں سے اٹھانی پڑی, لیکن آج بھی میں بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ سب کو مسلمان سمجھتا ہوں. علمی اختلاف اپنی جگہ, قادیانیوں کو ہم کافر سمجھتے ہیں, نصیریہ کو کافر سمجھتے ہیں, لیکن باقی جتنے مسلمانوں کے فرقے ہیں ان کو ہم الحمدللہ مسلمان سمجھتے ہیں اور علمی اختلاف کرتے ہیں, لیکن نفرت نہیں کرتے. جب کبھی کوئی بڑا عالم آ جائے میں اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں. ہماری اکیڈمی میں بھی آئے اسے امامت پہ کھڑا کرتے ہیں کہ بھائی آپ پڑھائیں نماز, ہمیں کوئی آر نہیں سوالے سے, ہماری نماز ہو جاتی ہے. بھائی آپ کی ہمارے پیچھے ہو یا نہ ہو, ہماری آپ کے پیچھے ہو جائے گی, کیونکہ ہم تو ان پہ ترس کھاتے ہیں, ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے یہ کنویں کے مینڈک ہے. میں اس چیز کو سمجھ سکتا ہوں کیونکہ میں 5 سال انجینئرنگ یونیورسٹی میں نے ایک نماز بھی جماعت سے نہیں پڑھی مسجد میں, کیونکہ دیوبندی امام تھا اور ویسے میں مسافر ہوتا تھا تو میں نماز اپنی ہی پڑھتا تھا. مسجد میں پڑھنی ہے تو الگ سے اپنے 2 فرض پڑھنے ہیں, کمرے میں پڑھنی ہے تو اپنی علیحدہ سے پڑھنی ہے, جماعت بھی کرانی ہے تو اپنی جماعت کرانی ہے. اتنا کٹر تھا میں, لیکن جب کٹر ٹوٹا تو یہ بات سمجھ آئی کہ یار یہ سارا فراڈ ہی چل رہا تھا. اللہ کا شکر ہے ایک ایک کر کے یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ نے عقدے حل کیے اور اس دعوت حق کو اللہ تعالیٰ نے یہ پذیرائی دی سوشل میڈیا کی برکت سے. 2015 تک تو میری جتنی ویڈیوز ریکارڈ ہوئی ہیں درجنوں, کبھی کسی مولوی کی میں نے تصویر نہیں لگائی تھی, تھم نیل بھی نہیں ہوتا تھا. 2 تھم نیل تو ہم نے 2017 میں بنانے شروع کیے, اس سے پہلے 9 سال ویڈیوز ریکارڈ ہو چکی ہوئی تھی, سینکڑوں ویڈیوز. یہ تو جب مولوی 2015 میں میرے سامنے آئے اور انہوں نے بھائی نے مجھے للکارا تو پھر ان کے اوپر میں نے اکا دکا کلپ شروع کیے اور پھر زیادہ ہنگامہ کھڑا کیا انہوں نے. پہلے تو انہیں سمجھ نہیں آئی نا کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے, لیکن جب ان کا ٹائٹینک ڈوب گیا تو انہیں پتا چلا کہ تمہارے ساتھ بہت کچھ ہو گیا. آپ تو یہ جو مرضی کریں, آپ تو میرا چیلنج ہے یہ قرآن و حدیث میں بیان کریں گے نا تب بھی لوگ کہیں گے, پہلے دیکھیں گے پھر مانیں گے کیونکہ تم لوگ جھوٹے ہو. اب ان کی کریڈیبلٹی کا حال یہ ہو چکا ہے. تو اب یہ جتنا مرضی چیخیں, ان کے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اور آخر میں وہ بات کروں گا جو اکثر میں اپنے ان قریبی دوستوں سے کرتا ہوں جو ہمیں سمجھاتے تھے کہ ہاتھ ہلا رکھو 3 معاملات میں. ایک عقیدہ توحید پہ میری 0 ٹالرنس رہی ہے, نہ میں نے کوئی پچھلا چھوڑا نہ کوئی اگلا چھوڑا. نمبر 2, بابوں کا میں دشمن ہوں اس وجہ سے کہ انہوں نے رسول اللہ کی مخالفت کی, ان کی تعلیمات, ان کا تو دشمن نہیں, ان کی تعلیمات کا جو ہم تک پہنچی, ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. اور بابوں سے مراد وہ ہیں جو غدار باب ہیں, ان سے مراد بخاری مسلم نہیں ہے جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ وفاداری کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو لے کے تو ہم چل رہے ہیں, ان کی تو کتابیں احترام سے رکھی ہوئی ہیں. اور تیسری چیز بنو امیہ, لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ٹاپک ہماری دعوت کو نقصان پہنچائے گا. آج دیکھ لیں دنیا میں جتنے لوگ ہمارے اس دعوت حق کی وجہ سے رسول اللہ کے ساتھ اٹیچ ہوئے, میرے ساتھ نہیں, کیونکہ نہ تو میری کوئی چندہ بک, نہ کوئی مسجد, نہ کوئی مدرسہ, نہ کوئی فرقہ. نبی اسلام کے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہوئے ہیں اس دعوت حق کی برکت سے, ان کے جب ہم نے لائیو سیشنز میں انٹرویو کیے 90% سے زیادہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہمارا تعارف نیگیٹو ہوا ہے. اور یہ میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں, ایسے 99% ہی نیگیٹو تعارف والے ہیں. اور نیگیٹو تعارف میں بھی بابے یعنی گستاخانہ عبارتیں ان کی, چشتی رسول اللہ, اشرف رسول اللہ, باقی صاحب و سکر کی باتیں, اور بنو امیہ, مسئلہ یزید اور امیر شام کا ایشو, اور توحید کے بارے میں میرا سخت سٹانس. یہ وہ 3 چیزیں جو ہماری اسٹرینتھ بنی ہیں. لوگ اہل بیت کی محبت میں توحید پہ آ گئے اس مسئلے میں ڈیپ ڈیپ کرتے ہوئے. لوگ بابوں کے خلاف جو گستاخانہ مواد جو میں نے اکٹھا کیا, جسے میں نے انجینئرنگ یا انجینئر کی ڈاکٹرن نام دیا ہے, جو میں نے پوائنٹ نمبر 10 میں بھی بیان کیا تھا کہ پلوان کو اس کے زور پہ گرانا ہے, اور وہ ہمارا کام کر گیا. یہ وہ نیگیٹو چیزیں تھیں جس کی وجہ سے آپ اگر میری 12-15 سال پہلے کی ویڈیوز دیکھیں, 12 سال کی, ان کے نیچے 90% کمنٹس میرے خلاف ہوتے تھے کہ بزرگوں کا گستاخ ہے, یہ دیکھو کیسے فلاں بزرگ کا نام لے رہا ہے. اور آج جو لوگ مجھے کہتے تھے نا گستاخ, آج انہوں نے میمز والے چینل بزرگوں کے خلاف بنائے ہوئے ہیں. جو لوگ ہمیں کل تک کہتے تھے نا کہ آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے مسئلے میں ذرا ڈر بھی اختیار کریں, باتیں ٹھیک ہے لیکن یہ بیان نہ کریں, آج وہ ہمیں گلا کرتے ہیں آپ رضی اللہ عنہ کیوں کہتے ہیں, یعنی وہ دوسری طرف چلے گئے. اور ہم نے انہیں روکا کہ نہیں بھائی, علم کی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا, صحابی کا احترام ہوگا اس شخص کے اعمال کی وجہ سے نہیں, نبی اسلام کی نسبت کی وجہ سے. اور نبی اسلام کی نسبت کی وجہ سے جو اس نے امت کو یا اہل البیت کو تکلیفیں دی ہیں, اس میں ہم اس کا جھوٹا دفاع بھی نہیں کریں گے, کیونکہ وہاں نبی اسلام نے ہمیں کہا ہے کہ غدیر خون پہ کھڑے رہنا, قرآن کو پکڑ لینا, اور اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, صحیح مسلم کی جو حدیث. تو توحید بھی اللہ کے فضل سے انبیاء والی اس پلیٹ فارم سے بیان ہوئی ہے, اور اہل البیت کا دفاع بھی اس پلیٹ فارم سے ہوا ہے. یہ پلیٹ فارم غدیر خون پہ